बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तुर्की में इस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा है और उस किस्से के पीछे एक वाक़या है, जो वाक़या इराक़ में हुआ 10 तारीख को, यानी 10 फरवरी का ये वाक़या है और उसके बाद एक तसलसल है वाक़यात का। अब तुर्की में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। पीर वाले दिन या सोमवार वाले दिन आप कहें, तुर्की के सदर जो रजब तैयब एर्दोगान हैं, उन्होंने पहली मरतबा अमेरिका के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की है। जो बाइडन की हुकूमत आने के बाद ना सिर्फ तनकीद की है बल्कि अमरीकी इंतज़ामिया को धमकी लगाई है और उनके लिए वार्निंग जारी की है और उनको 2 रास्ते दिखाए हैं कि आप इनमें से किसी एक का इंतखाब कीजिए। हुआ क्या, पहले मैं आपको ये वाक़या बता देता हूँ। वाक़या यह हुआ कि इराक़ में इस वक्त आपको पता है कि नेटो की अफवाज वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ अमेरिकन मौजूद हैं और अमेरिकन के बाद तुर्की भी वहाँ पे हैं और यूरोपियन ममालिक के फ़ौजी भी हैं और दीगर कई मुल्कों के लोग जो हैं वो इराक़ में मौजूद हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान में भी नेटो के फ़ौजी मौजूद हैं। तो ये जो इराक़ के अंदर फ़ौजी और दीगर सिविल लोग हैं, इनको पकड़ लिया था वहाँ की एक तंजीम ने, और ये तंजीम है कुर्दों की, यानी जो कुर्दिश लोग हैं और जो तुर्क हैं, उनका और कुर्दों का एक लड़ाई चल रही है एक रीजन में बड़े लंबे अरसे से, और उसकी प्रॉक्सी जो है वो इराक़ में भी उसकी लड़ाई का एक हिस्सा चलता रहता है। तो एक तंजीम है पीकेके जो है, ये तुर्की इसके बहुत ख़िलाफ़ है, जबकि ये कुर्दों की एक तंजीम है और तुर्की कहता है कि दहशतगर्द तंजीम है। इन्होंने 13 अफराद को यरगमाल बना लिया था जिनका ताल्लुक़ तुर्की से है। तुर्की के जो 13 लोग यरगमाल बनाए गए, उनमें कुछ फ़ौजी भी थे और कुछ सिविलियंस भी थे, और ये नेटो के काम के लिए और दीगर कामों के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं हर वक्त इराक़ में। तो इन 13 लोगों को यरगमाल बनाया। तुर्की ने छुड़वाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन उसके बाद फिर तुर्की को एक ऑपरेशन करना पड़ा। ये जो ऑपरेशन तुर्की ने किया है, ऑपरेशन क्लॉ ईगल 2 इसका नाम है। ये ऑपरेशन जब उन्होंने किया तो इस ऑपरेशन में उनको अपने लोगों की लाशें मिली हैं, 13 लोगों की लाशें। तुर्की ये कह रहा है कि उस दहशतगर्द तंजीम ने इनके लोगों को कत्ल कर दिया है और उनको मार दिया है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, और बड़ी ज़्यादती हुई है तुर्की के साथ। अमेरिका ने इसकी मजम्मत की है, लेकिन तैयब एर्दोगान ने कहा ये जोक है, ये मजाक कर रहा है अमेरिका हमारा, और हमारा मजाक उड़ा रहा है। वो किस लिए कहा, मैं आपको अभी सारी डिटेल उसकी बताता हूँ। ये जो लोग तुर्की के शहीद हो गए, उसके बाद तुर्की ने बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया और 42 लोग मार दिए मुखालिफ ग्रोह के, जिसको तुर्की कहता है कि दहशतगर्द ग्रुप है, और ये तुर्की के अंदर भी दहशतगर्दी करते हैं, तुर्की के बाहर भी तुर्कों के साथ दहशतगर्दी करते हैं। और ये वो कुर्द लोग हैं जो एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं और उनको सपोर्ट कर रही हैं दुनिया की कुछ ताकतें। और तुर्की जो इल्ज़ाम लगाता है वो अमेरिका पे और यूरोपीय यूनियन पे लगाता है कि वो इन कुर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि एक दौर था कि कुर्दों की सख्त मुखालफत होती थी यूरोप पूरे के अंदर, और उसकी वजह जो थी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, क्योंकि वो भी एक तुर्क लीडर थे और एक तुर्क सपासलार थे, जंगजू थे, जिन्होंने यूरोपीय यूनियन को और यूरोपीय ममालिक को, ईसाइयों को बहुत हद तक जो है वो नकेल डाले रखी अपनी ज़िंदगी में। तो ये 42 अफराद को इन्होंने हलाक कर दिया बाद में तुर्क फ़ौज ने, और उसके अलावा अपने मुल्क के अंदर कुछ 750 लोगों को जो मुश्तबा लोग थे उनको गिरफ़्तार कर लिया है। अब हुआ ये कि अमेरिका ने ना सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत की जो 13 लोग तुर्की के मारे गए हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें शक है कि ये तुर्कों ने खुद मार दिए हैं। यानी ये जो ऑपरेशन आपने किया है, इस ऑपरेशन के नतीजे में, ऑपरेशन क्लॉ ईगल 2 जो है, इसके नतीजे में आपकी अपनी बम्बारमेंट या आपकी अपनी फायरिंग से आपके अपने बंदे मारे गए हैं। और तुर्की ने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और बड़ा शदीद उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया है कि ये ज़्यादती है। एक तो हमारे बंदे मारे गए हैं, ऊपर से उस तंजीम ने मारे हैं जो आपको सपोर्ट करती है, और आप मजम्मत भी कर रहे हैं, तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। अब जो स्टेटमेंट है वो ज़रा आप सुन लीजिए। स्टेटमेंट ये है कि अमेरिका को खुली धमकी दी है तैयब एर्दोगान ने कि वो अगर दुनिया भर में नेटो के इत्तेहाद में हमें रखना चाहते हैं तो फिर दहशतगर्दों की साइड लेना छोड़ना होगी, मुनाफकत का रवैया छोड़ना होगा। उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तुर्की के खिलाफ काम करने वाली दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्टपनाही कर रहा है, जिसमें उन्होंने 3 नाम भी लिए। उन्होंने कहा PKK, YPG, PYD, ये वो तंजीमें हैं जो कुर्दों की तंजीमें हैं और इनको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, और ये तुर्कों का कत्ल कर रही हैं।
ان کا یہ کہنا ہے کہ 40,000 کے قریب قتل عام ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ ان تنظیموں کو کبھی بھی دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کرتا، نہ ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، بلکہ مذمت کر کے ایک منافقانہ رویہ اپناتا ہے، یعنی ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہم مرنے والے کے ساتھ بھی ہیں اور مارنے والے کے ساتھ بھی ہیں، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ ترکی نے دھمکی لگائی ہے کہ ہم پھر نیٹو کا اتحاد چھوڑ دیں گے۔ ترکی کا نیٹو کا اتحاد چھوڑنے کی دھمکی کیا اتنی بڑی دھمکی ہے کہ وہ کام کرے امریکہ کے سامنے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، یہ اتنی بڑی دھمکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے بعد جو نیٹو کے اندر سب سے زیادہ مین پاور ہے، ملٹری اور سویلینز، وہ ترکی کے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ترکش فوجی اور ان کے پروفیشنلز اور ان کے سویلینز نیٹو کے اندر کام کرتے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ترکی جو ہے وہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ بڑا اتحادی ہے نیٹو کا، اور دنیا بھر میں جو نیٹو کے مشنز ہیں ان میں ترک اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر ترکی اس میں سے نکل جائے گا تو امریکہ کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یا نیٹو کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترکی نیٹو میں 1952 سے ہے، یعنی آج لگ بھگ 69 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہونے والے ہیں کہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے۔ نیٹو کو بنے ہوئے لگ بھگ کچھ 72 سال ہوئے ہیں، لیکن نیٹو کے بننے کے 3 سال کے بعد ترکی اس کا حصہ بن گیا تھا، اور آج تک ترکی اس کا ایک زبردست اتحادی ہے۔ لیکن اگر وہ اس اتحاد سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے تو نہ صرف مین پاور وہاں پہ کم ہو جائے گی، انسانوں کی اور صلاحیتوں کی بڑی قلت ہو جائے گی، بلکہ جو یورپ کا گیٹ وے ہے وہاں بیٹھا ہوا ایک ملک، یعنی یہ اگر یورپ کی طرف ایشیا کا گیٹ وے ہے تو ایشیا کی طرف یورپ کا گیٹ وے بھی یہی ہے۔ تو ترکی بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ ہے، تو ترکی کا یہاں پہ ہونا اور ایک اہم ترین اس کی ایک جغرافیائی اہمیت ہونا اور نیٹو کے اندر اس کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہونا، یہ نیٹو کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے اب دھمکی لگا دی ہے کہ ہم نیٹو کو چھوڑ دیں گے امریکی منافقت اور یورپی یونین کی منافقت کی وجہ سے۔ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ شمالی عراق کا علاقہ ہے گارا، وہاں پہ یہ 13 ترک باشندے جو ہیں ان کو یرغمال بنا کے قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال امریکہ نے دوہری پالیسی اختیار کی، ایک تو مذمت بھی کی، 13 لوگ مارے گئے، دوسرا یہ کہا کہ بہت ممکن ہے کہ ترکی نے جو آپریشن کیا ان کے غلط آپریشن کے نتیجے میں ان کے اپنے ہی 13 بندے مارے گئے ہوں، یعنی اس تنظیم کے اوپر سے بھی بوجھ کم کیا ہے جس تنظیم کے خلاف وہ چاہتا ہے ترکی کے آپریشن ہو۔ امریکہ کا یہ طریقہ واردات ہے، آپ داعش کو دیکھیں، القاعدہ کو دیکھیں، وہ اسرائیل کے اوپر کبھی اٹیک نہیں کرتے۔ امریکنز مختلف ممالک میں موجود ہیں، ان پہ اٹیک نہیں کرتے، وہ اٹیک کرتے ہیں مسلمانوں پہ اور مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو مارنے والی جتنی بھی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں ان ساروں کے پیچھے امریکہ، یورپی یونین، اسرائیل اور دیگر ممالک موجود ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں ان تنظیموں کو۔ ایون ابھی ایک رپورٹ کے مطابق القاعدہ اور داعش بھارت کے اندر پنپ رہے ہیں، جو افغانستان میں جا کے دہشت گردی کرتے ہیں، اور بھارت باقاعدہ ان کو وہاں پہ روم دے رہا ہے، باقاعدہ بھارت ان کو وہاں پہ پنپنے کا موقع دے رہا ہے، ان کو ٹرینڈ ہونے کا موقع دے رہا ہے، ان کو سپورٹ دے رہا ہے۔ تیسری ایک بڑی بات یہ ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مین پاور بڑی متاثر ہو جائے گی نیٹو کی، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور تیسری ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، اگر ترکی نیٹو کی جو الائنس ہے اس میں سے باہر آتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو رشیا اور چین کے ساتھ جوڑے گا۔ اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوجی طاقت چائنا ہے، اور تیسری دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت رشیا ہے۔ حالانکہ جو اعداد و شمار آتے ہیں ان میں دوسرے نمبر پہ رشیا کو رکھتے ہیں، لیکن چائنا بہت آگے نکل گیا ہے، اور چائنا اپنی طاقت کو بعض اوقات شو بھی نہیں کرتا، چائنا اپنی طاقت کا پورا مظاہرہ بھی نہیں کرتا۔ لہذا ترکی اگر چائنا اور رشیا کے ساتھ مل جاتا ہے تو ان دونوں ملکوں کو ایک ایسا ملک میسر آ جائے گا جو یورپ کی طرف ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں پہ اگر رشین اور چائنیز فورسز ترکی کے ساتھ مل کر کام کریں گی تو یورپی یونین ہمیشہ دباؤ میں رہے گا، جبکہ امریکہ کے بہت سارے اتحادی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کریں گے۔ یہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا۔ تو طیب اردگان کی دھمکی جو ہے وہ بڑی تگڑی ہے، لیکن یہ دھمکی انہوں نے اس وقت لگائی ہے جب امریکہ نے ترکی پہ کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے مخالف کام کرنے والی تنظیموں کو سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اور پہلی مرتبہ اتنا کھل کر جو بائیڈن کی حکومت جب سے آئی ہے تب سے اب تک پہلی مرتبہ اتنی کھل کر تنقید امریکہ کے اوپر سامنے آئی ہے۔ ترکی نے یہ شرط رکھی ہے کہ امریکہ کو ہمارے ساتھ مخلص رہنا ہوگا، اگر وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں رہ سکتا اور ایک مکمل سائیڈ ہمارے ساتھ نہیں ملاتا اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو پھر ہم اپنے آپ کو الگ کریں گے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو ایک اور خبر بتاتا ہوں، اس کو ملا کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سینیریو سمجھ آئے گا کہ بھارتی میڈیا اس وقت خوشیاں منا رہا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ بھارتی اخبارات کو نکال کر پڑھیں
تو تقریباً سارے اخبارات یا انڈین ٹائمز آپ کہہ لیں، دا ٹائمز آف انڈیا کہہ لیں، ہندوستان ٹائمز کہہ لیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بھارتی اخبارات ہیں، دا ہندو ہے، اور ان تمام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ، یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سعودی عرب اور بھارتی فوج مشترکہ فوجی مشقیں کرنے جا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ یعنی سعودی عرب ایک مسلمان ملک ہے اور مسلمانوں کا لیڈر ملک ہے، حجاز مقدس وہاں پہ ہیں، اور اسلام کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، اور بت پرستی کا اختتام وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بت پرستی بہت زیادہ ہے، اور ان کا جو مذہب ہے وہ بالکل ضد ہے جو اسلام ہے اس کی۔ تو سعودیز نے بھارتیوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے ہیں، اور پہلی مرتبہ تاریخ میں بھارتی فوج سعودی عرب جائے گی اور جا کر مشترکہ مشقوں میں حصہ لے گی۔ یہ جنگی مشقیں کریں گے، فوجی مشقیں کریں گے، اور اس کے بعد دونوں فوجیں جو ہیں وہ مل کر کام کرنا شروع کر دیں گی۔ اب اگر آپ غور کریں تو دسمبر 2020 میں بھارتی آرمی چیف جو ہیں ایم نروانے، انہوں نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا، اور یہ ان کا پہلا دورہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی کوئی بھارتی آرمی چیف سعودی عرب یا UAE نہیں گیا تھا، تو یہ دسمبر میں گئے تھے پہلی مرتبہ۔ اور ہم نے اس وقت پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی حکومت سے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جس پہ پاکستان کو دباؤ محسوس کرنا چاہیے، ہمیں انہوں نے یہ صاف کہا تھا۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ تعلقات اور بڑھے اور ہم نے یہ سنا کہ سعودیہ اور بھارت فوجی لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور سعودی سیکیورٹی میں بھارت کا آئندہ کردار ہوگا، تو ہم نے دوبارہ یہ بات پوچھی، اپنے تئیں انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کی، میں نے بطور صحافی کوشش کی، تو ہمیں دوبارہ یہی جواب ملا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور ہمیں اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے حالات اتنے برے بھی نہیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ جتنے دکھائی دے رہے ہیں یا میڈیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اب جو ہے وہ سب سے بڑا کام ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ بھارتی فوجی سعودی سرزمین پہ جائیں گے، مقدس سرزمین پہ، اور وہاں پہ سعودی عرب کے فوجیوں کے ساتھ مل کر وہ جنگی مشقوں میں حصہ لیں گے۔ یعنی پریکٹیکلی اب یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اور مستقبل میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہیں۔ تو اب بھی پاکستان جو ہے اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا، اور یہ چند مہینوں کے بعد بھارتی فوجی جانے والے ہیں۔ جو اناؤنسمنٹ ان کے اخبارات میں ہوئی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اب تک 4 بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں اور آگے بھی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو سب سے پہلے بھارتی وزیر اعظم کا جو پروٹوکول تھا جو عرب ممالک نے ان کو دیا، خاص طور پہ سعودی عرب نے، وہ حیران کن تھا۔ ان کو جس طرح کے ایوارڈز دیے گئے، نریندر مودی کو، مسلمانوں کا سب سے بڑا قاتل ہے دنیا میں، لیکن اس پہ پاکستان کو بولنا چاہیے تھا، کچھ نہیں ہو سکا۔ ان کے آرمی چیف نے دورہ کیا، پاکستان کچھ نہیں کر سکا۔ سیکورٹی میں بھارت کا جو حصہ ملنے کی توقع پہ ہم بات کر رہے تھے اس پہ کچھ نہیں ہوا، اور اب مشترکہ فوجی مشقیں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، اور مستقبل میں کچھ اس سے بھی کچھ بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان یہ اس کے اوپر خاموش کیوں ہے، یا پاکستان اس پہ کوئی لائن لے کیوں نہیں پا رہا؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں بڑی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کو آنکھیں کھول کر دیکھیں، اور اس کے ریزنز یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم خطرہ بھانپ نہیں پا رہے، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ خطرہ ہے، یا بھارت اور سعودی عرب اکٹھے ہو جائیں گے تو پاکستان کے لیے کوئی مشکل ہوگی، ہمیں یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اکٹھے ہو بھی پائیں گے، ہم اس کو ایسٹیمیٹ نہیں کر پا رہے، اس کا اندازہ نہیں لگا پا رہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فی الحال کر تو کچھ نہیں سکتے، فی الحال خاموش ہو کر دیکھتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم کیسے سعودی عرب کو روکیں یا بھارت کو روکیں؟ تو جب روک نہیں سکتے تو پھر لیٹ دیم ڈو، ان کو وہ کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں، ہم کیوں اپنے تعلقات خراب کر دیں صرف ان دونوں کو روکنے کے لیے؟ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ یا تو ہم فیصلہ کر چکے ہیں، یا تو ہم جان بوجھ کر بول رہے ہیں نا آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو یا ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارا کیمپ اب کہیں اور ہے، اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمارا کیمپ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہوگا، آل سعود جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، اور مستقبل ان کا ان کے ساتھ جڑ بھی جائے گا، تو پاکستان جو ہے وہ اس الائنس کا حصہ اپنے آپ کو نہیں بنائے گا۔ ہم نے ترکی کا انتخاب کیا ہے اور ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا ہے۔ یعنی ہم نے بہت سارے تعلقات سیکریفائز کیے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے کمزور ہوئے ہیں، ہمارے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ویسے نہیں ہیں، ہمارے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ تعلقات ویسے نہیں ہیں جیسے ماضی میں ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، ملائیشیا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ تعلقات بڑے شاندار اور زبردست قسم کے بنے ہیں۔ جرمنی کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے بنے ہیں۔ یورپ کے اندر کچھ ممالک ہیں، وہاں پہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی بنے ہیں۔
تو یہ پاکستان ایک نیا پاکستان ہے، ایک نئے اتحاد کی طرف جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ شاید ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمارا الائنس جو ہے وہ کہاں ہوگا، ہم دنیا کے کون سے اتحاد کا مین حصہ بنیں گے، اور جہاں پہ ہمیں اپنا مین رول پلے نہیں کرنا وہاں پہ ہم صرف اپنے تعلقات رکھیں اور وہ جو کرتے ہیں وہ ان کو کرنے دیا جائے۔ تو اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو آنے والے دنوں میں چیزیں اور بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک اور اشارہ پاکستان نے دیا ہے، پی ایس ایل کی جو افتتاحی تقریب ہے وہ پاکستان یو اے ای میں کر سکتا تھا اور بھی بہت سارے ملکوں میں کر سکتا تھا، لیکن اس کو پاکستان پہلی مرتبہ ترکی میں لے کر گیا۔ ترکی میں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی، ہم ہی اگر وہاں جائیں تو بیٹ بال سے کرکٹ کھیل لیں تو کھیل لیں، وہاں تو آپ بازار میں ڈھونڈیں آپ کو بلہ ملے گا بھی نہیں۔ تو ترکی میں افتتاح جو ہے آپ کی تقریب کا پی ایس ایل 6 کی، وہ ترکی میں ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ اس کی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جتنے فنکار اور لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ پھر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ پاکستان اپنا سب سے بڑا میلہ جو کرکٹ کا لگتا ہے پاکستان میں ہر سال، گزشتہ 5 سالوں سے لگ رہا ہے، 6واں سیزن آ گیا ہے اور بڑا کامیاب میلہ ہے۔ تو یہ جو میلہ کرکٹ کا ہے جو پاکستان لگانے جا رہا ہے، اس کا افتتاح بھی پاکستان ترکی سے کر رہا ہے، اور یہ وہ ملک ہے جو خود کرکٹ نہیں کھیلتا۔ ایک بڑا پیغام ہے، اسی طرح کا پیغام جس طرح کا پیغام سعودی عرب کی طرف سے آ رہا ہے پاکستان کو، پاکستان کی طرف سے بھی جا رہا ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔